अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको एक दो खुशखबरियाँ दूंगा। सबसे पहले मैं आपको खुशखबरियाँ ही दूंगा। एक तो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद तेल के ज़खायर दरियाफ़्त हो गए और वो 5 से 6 महीने के अंदर वो हमारे नेशनल उसके अंदर शामिल हो गए। यानी कि तेल के ज़खायर जो है ये हमें कुछ जो है बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान कह रहा हूँ, सुबह सिंध के अंदर 2 वेल हमें मिले हैं और 2 जो है ये कोहाट के पास मिले हैं और इसके अंदर से अच्छी खासी मिकदार में गैस भी दरियाफ़्त हुई है। तो ये पाकिस्तान को एक अल्लाह ताला ने ऐसी दौलत से नवाजा हुआ है कि दूसरे मुल्कों में जो तेल के कुएं होते हैं उधर से तकरीबन तेल ही निकलता है, गैस की इतनी दरियाफ्त नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में जिस भी कुएं से जो भी कुआं खोदा गया है, माँ सिवाय सुई में सिर्फ़ और सिर्फ गैस निकली थी, तेल नहीं निकला था। लेकिन उसके बाद जो भी पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के अंदर तलाश किया गया है तो उसके अंदर जिस एक ही कुएं से तेल और गैस दोनों दरियाफ्त हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला का ये हम पे एहसान है। और दूसरी जो खुशखबरी है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए ये है कि ब्रॉड शीट का जो एक कंपनी है जिसने नवाज़ शरीफ के बारे में तहकीकात की थी और उन्होंने ये घर जाने का मुकदमा भी पाकिस्तान से जीता था, तकरीबन $8 मिलियन का। तो उनके जो चीफ़ है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। वो आज या कल आपको पता लग जाएगा, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान उनसे दोबारा एक मुआहदा करना चाह रहा है। और उन्होंने दरपर्दा हुकूमत को बता दिया है कि हमारे पास हर चीज़ के सबूत मौजूद हैं और इसकी 70 से ज़्यादा नवाज़ शरीफ एंड कंपनी की जो हैं ये वो हैं, क्या कहते हैं, जायदादें हैं जो लंदन के अंदर है। और मैं आपको बताऊं, अगर इस पर आपने तफसीली जिसे कहते हैं कि इस बात के अंदर तफसीली मालूमात अगर आपको चाहिए हो तो ये जो मंगल के दिन का, यानी कि जिसे कहते हैं कि गुजरे हुए कल का जो दी रिपोर्टर प्रोग्राम है उसमें आप साबिर शाकिर साहब को सुन सकते हैं कि उन्होंने इसकी पूरी तफसील दी है अपने प्रोग्राम के अंदर, दी रिपोर्टर के अंदर। इसके साथ ही मतलब ये मैं आपको बताऊं कि वो जो पाकिस्तान आ रहे हैं उनके जो चीफ हैं तो वो पाकिस्तान के साथ एक नया मुआहदा होने जा रहा है। उसके अंदर ये जो उन्होंने मुकदमा जीता है यानी हर जाने का, शायद वो भी पोस्टपोन्ड हो जाए और वो उसको यानी कि पैसे लेने से इनकार कर दें पाकिस्तान से। और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को शवाहिद भी देने के लिए तैयार हैं, जिससे मैंने व्यूअर्स याद होगा आपको कुछ दिन पहले आपको बताया था कि आले शरीफ पे बहुत बुरा वक्त आने वाला है। उस वक़्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था और लोग मुझे यानी कि जो मेरा हल्का है भावे मुझे कहते थे यार आप कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन कल मुझे तमाम ने इस बात के ऊपर बड़ी मुबारक बातें दी और पिछले 2 दिन से मैं अपनी वीडियो भी जारी नहीं कर सका, इसलिए कि ज़रा बिजली का शॉर्टफॉल चल रहा था, कभी आ रही थी। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि आखिरी मिनटों में बिजली चली गई थी। इसी तरीके से कुछ मेरे कैमरामैन की भी तबीयत ज़रा ख़राब रही, तो क्योंकि यहाँ पर आजकल ओस बहुत पड़ रही है और उसके साथ ये फोक हैगी, तो जिसकी वजह से 2 दिन बिजली का भी वो रहा, डाउनफॉल रहा, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो रिलीज़ नहीं कर सका। लेकिन कल जब मेरे हल्का अहबाब के लोग आए तो उन्होंने मुझे बताया कि वाकई यार आप जो कहते थे वो तो सही साबित हो गया और आपकी लगता है कि चिड़िया बहुत पावरफुल है। तो मैंने कहा ना मेरे पास चिड़िया है ना मेरे पास हुदूद है, मेरे पास अपने ज़राए हैं और मैं उन ज़राए से ये ख़बर हासिल करता हूँ और मैं बताता हूँ। अब व्यूअर्स मैं आपके पास आऊँ कि एक ऐसा केस जो ये लोग समझ रहे थे, नून लीग वाले समझ रहे थे कि बस ये अब मसला ख़त्म हो गया, वो केस जो है वो दोबारा से सर उठा लिया है। उस केस ने उसको सर नहीं उठा लिया है बल्कि उसको सिर्फ परसू किया जा रहा है और वहाँ पे सिंध हुकूमत भी उसके अंदर अब जिसे कहते हैं कि हसरत की निगाहों से उसको देख रही है। क्योंकि बिलावल भुट्टो का तो ख्याल था कि हम इनको मतलब क्योंकि उनके पास सिंध हुकूमत है और केस भी सिंध का था तो हम मरियम साहिबा को और सफदर साहब को बचा जाएंगे, लेकिन हुआ ये नहीं। बल्कि वो जो कायदे आज़म के मज़ार की जो इंतज़ामिया है उन्होंने अपने जो मुलाज़मीन हैं उनकी मुद्दत के अंदर डायरेक्ट मुकदमा दायर किया, उन्होंने कोई FIR नहीं कटाई और उसके अंदर जो फंदा है
وہ مریم نواز کے گلے میں آنے والا ہے. اور بے شک یہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے جو بیل لی ہوئی تھی اپنے والد کی تیمارداری میں، شاید اس کے اندر تو ابھی وہ شاید جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ والد کی تیمارداری کر رہی ہیں، لیکن دوسرے کیس کے اندر یہ گرفتار ہو سکتی ہیں اور یہ کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے. اب آتے ہیں ویور ذرا مولانا صاحب کی جانب. مولانا صاحب کو چائے کی آفر کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے. انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ پنڈی آئیں گے تو ہم آپ کو چائے کے ساتھ آپ کی تواضع کریں گے. تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فوج پھر چائے کس قسم کی پلاتی ہے، یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا. کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک فوجی لوگ جو ہیں اگر جب ڈیوٹی پر ہوں اور وہ چائے پر بلا لیں تو اس کا مطلب اچھا نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کو چائے کی آفر کی ہے کہ اگر آپ پنڈی آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو پیپلز پارٹی ہے ان کے جو ناصر صاحب ہیں وزیر اطلاعات ہیں کہ سندھ کے، انہوں نے کہہ دیا نہیں جی ہمارا مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب ہوگا، ہم پنڈی تو ہم نے کبھی مارچ کرنا ہی نہیں، اور ہماری قیادت نے بھی کہہ دیا. اچھا دوسری طرف مریم صفدر صاحب جو ہیں یا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی پتلی گلی سے اب نکلنے کے چکر میں پڑ گئی ہیں کہ میں یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ کہیں فوج کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ فوج جب کوئی ایسا کام انجام دے دے کہ جس کی وجہ سے یہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کا تقریباً نماز جنازہ بھی ہو چکا ہے، تدفین ہونا باقی ہے. تو لیکن پھر بھی یہ ابھی تک اس کو وینٹیلیٹر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی ہوش آ جائے یا سانس آ جائے. تو نہ اس کو سانس آ رہی ہے نہ اس کو ہوش آ رہی ہے. اور ویورز ایک بات میں آپ کو یہاں پہ اور بھی بتاتا چلوں کہ ایک نون لیگ کے ایک خواجہ آصف صاحب ہوتے تھے، خواجہ سرا آصف. تو خواجہ سرا آصف جو تھے انہوں نے یاد ہوگا آپ کو کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. اب بندہ ان سے پوچھے کہ کوئی شرم آئی یا کوئی حیا آئی، اس لیے کہ جو ثبوت اور جو چیزیں ان کے خلاف نیب نے برآمد کی ہیں اور کشمالہ طارق صاحبہ کو یہ جو نذرانے دیتے رہے ہیں 4-4 کروڑ اور 6-6 کروڑ کے، کشمالہ طارق یعنی کہ اپنے اکاؤنٹ سے کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ پہ جاتے رہے، ان کا کشمالہ طارق سے کیا رشتہ ہے کیا وہ ہے یہ پتہ لگنے کی اب بات ہے گی. حالانکہ ابھی تک نیب نے کشمالہ طارق کو نہیں بلایا. لیکن دیکھیں ویورز میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر آخر میں کہتا ہوں کہ یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں یہ ختم ہونی چاہیے. یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ اس کا جو منہ بولتا ثبوت ہے یہ اس قسم کی خواتین ہیں جن کو منظور نظر ہیں اور جن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلا ایک وہ گل علیہ صاحبہ تھیں جو پی ٹی آئی کی تھیں، ان کو کس طریقے سے نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے استعمال کیا عمران خان کے خلاف اور کیسے وہ منحرف ہوئی، یعنی کہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. اسی طریقے سے یہ جو کشمالہ طارق ہے اور یہ جو شازیہ مری ہے، یہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کا آپ کو رول پتہ ہے. میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کا آپ کو رول پتہ ہے کہ یہ کیا رول ادا کرتی ہیں. تو اس لیے میں اپنی اکثر ویڈیو کے اندر آخر میں ضرور کہتا ہوں کہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے کیونکہ منظور نظر خواتین ہوتی ہیں. اب یہ 4-4 ارب روپے جو کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں خواجہ آصف صاحب سے جاتے رہے، خواجہ آصف کتنی دن رات محنت کرتے تھے، اقامہ رکھا ہوا تھا، ادھر الیکٹریشن کا کام کرتے تھے، پتہ نہیں کس کس دکانوں کی بجلی ٹھیک کرتے تھے، اس سے وہ پیسے کماتے تھے، پھر ادھر کتنی محنت سے اس کو منی لانڈرنگ کر کے دبئی اور دبئی سے وائٹ منی کر کے وہ لے کر آتے تھے اور وہ کشمالہ طارق سارے کھاتی رہی. یعنی کہ 4 کروڑ ایک دفعہ اور 6 کروڑ ایک دفعہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہوئے. خیر نیب نے تو خواجہ آصف سے پوچھنا ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے. انہوں نے جس کو مرضی دیا وہ بات کی بات ہے لیکن ان کے پاس آیا کہاں سے سوال تو یہ ہے. تو ویورز یہ کچھ باتیں اس طرح کی تھیں کہ یہ میں نے ایک جنرل، ویسے تو آپ ان کے جس وزیر اور جس مشیر اور جس ان کے اعلیٰ عہدے کے اوپر جو بیٹھے رہے ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری کھولیں تو وہ آپ کو کک بیک کا ایک وسیع تجربہ جو ان لوگوں نے جس طریقے سے کک بیک کیے، یعنی کہ یقین جانے کہ کمپیوٹر بھی ادھر پریشان ہو جائے کہ یار ان لوگوں کے دماغ کمپیوٹر سے بھی تیز چلتے تھے. اب یہاں پہ ایک اور خبر آپ کو بتاؤں کہ خواجہ سرا سعد رفیق صاحب جو ہے وہ گھٹنے ٹیک گئے
اور نیب نے ان کو ایک بڑا ریلیف بھی دے دیا ہے. وہ جو انہوں نے ریلوے کے انجن جو مہنگے داموں خریدے تھے اس انکوائری کو بند کیا ہے. کیونکہ یہ کیوں بند کیا گیا ہے؟ عوام یہ سوچتے ہوں گے کہ جناب یہ کیوں بند کیا جا رہا ہے. اگر یہ جناب یہ میں آپ کو عوام کو بتاؤں یہ تیسری خوشخبری اپنی ویڈیو کے اندر کہ خواجہ آصف صاحب پلی بارگیننگ پر رضامند ہو گئے خواجہ برادران. اور ان قریب جو ہے وہ تقریباً فائنل ڈیل ہونے والی ہے. اور جو بھی پیسہ انہوں نے لوٹا ہے وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. صرف وہ پرائز بانڈ کے پیسے نہیں واپس کر رہے ہیں کیونکہ وہ پرائز بانڈ جو ہے وہ اس طرح کی کرپشن ہے گی کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ اس کو آپ کیسے پکڑیں گے. وہ تو کہے گا جی میرا پرائز بانڈ نکلتا تھا. ہاں البتہ وہ افسر اور وہ عملہ معافی کے قابل نہیں ہے جو اس کے نمبر کا پرائز بانڈ نکالتا تھا پہلے نمبر پہ. لیکن بہرحال جو انہوں نے عوام کے اس میں اور وہ ہاؤسنگ اسکیم کے اندر اور جو ریلوے کے انجنوں کے اندر کرپشن کی تھی خواجہ سرا سعد رفیق صاحب بلکہ خواجہ برادران وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اور ان کی پلی بارگیننگ جو ہے وہ تقریباً آخری مراحل کے اندر ہے. یہ ویورز وہ باتیں تھیں کہ جو اس ٹائم سوشل میڈیا پہ گردش نہیں کر رہی. یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ باتیں میں نے آپ کو اپنی ویڈیو کی توسط سے بتا دی. اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے ویورز آپ کبھی یہ سوچیں کہ جناب میں یہ ہر ایک کو ایک ہی ویڈیو کے اندر ہر ایک کے نام کوئی ترتیب سے نہیں. بات یہ ہے کہ اب یہ پارٹیاں تو رہی نہیں, نہ پیپلز پارٹی رہی, نہ نون لیگ رہی, نون لیگ جس کو کہتے ہیں نااہل لیگ, اور نہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی رہی وہ فے جرنل جمعیت علماء اسلام فے. اب تو یہ پی ڈی ایم ہے, ایک جھنڈے کے لیے پی ڈی ایم ہے. تو پی ڈی ایم کے اندر یہ تمام کے تمام ایک ہی جگہ پہ ہیں تو اس لیے ان کا تمام کا نام ایک ساتھ لیا جا سکتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ چائے کے لیے جو بلایا ہے فوج نے آئی ایس پی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, تو یہ پہلا کپ چائے کا کون پینے جاتا ہے؟ وہ جو ہیں ایک مولانا فضل الرحمان کے کفایت اللہ شفایت اللہ ان میں سے کوئی جاتا ہے, یا وہ نون لیگ کا جو وہ جسے کہتے ہیں کہ کٹ پتلا صدر جو تھا ان کا ایک اس کا بیٹا جو ہے وہ جو ان کا ترجمان ہے وہ پینے کے لیے جاتا ہے. اب ان دونوں کے اندر یہ دوڑ چل رہی ہے. اور خواجہ آصف جو ہے وہ فوج کے جوتے بھی چاٹنے کے لیے تیار ہو چکا ہے کہ مجھے اس کیس سے کسی طرح نکالیں. لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ ایک کرپشن ایسی کرپشن اس بندے نے کی ہوئی ہے. یہ جو خواجہ آصف ہو گیا, نواز شریف ہو گیا, اور وہ جو احسن اقبال ہے لنڈے کا ریسٹو, انہوں نے اقامے جو تھے وہ اسی لیے رکھے ہوئے تھے کہ بلیک منی کو وائٹ کیسے کرنا ہے. اور ویورز میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں. میں نے پرسوں ایک جسے کہتے ہیں ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کی روح سے کوئی مسلمان اگر کسی وجہ سے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کرے کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. یہ میں نے حدیث پڑھی ہے, ٹھیک ہے, یہ اور میں نے یوٹیوب سے پڑھی ہے, آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے پچھلے دنوں مریم نواز کا ایک اقامہ وائرل کیا تھا, پبلک کیا تھا. اس کے اقامے کی میرے پاس ایک کاپی تھی تو وہ میں نے پبلک کیا تھا, فیس بک کے اوپر بھی کیا تھا اور سوشل میڈیا پہ بھی کیا تھا. اس کے اندر آکوپیشن یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جو یہ کام کرتی ہیں یعنی کہ جو پیشہ ہوتا ہے, پیشے میں اس کا نام لکھا ہوتا خادمہ اور مذہب کے خانے میں لکھا تھا غیر مسلم. تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں جو جلسوں کے اندر مریم نواز کے کافی قریب بیٹھے رہتے ہیں, جو وضو کے فضائل ان کو شاید سناتے ہیں یا پتہ نہیں کوئی حدیثیں ہی سناتے ہوں گے, تو وہ اب یہ بھی بتائیں کہ یہ جناب اس پہ روشنی ضرور ڈالیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ اب جو جرنلسٹ ہیں اور جو رپورٹر ہیں وہ ہر جگہ پہ بات ضرور کر لیتے ہیں کہ ہاں مریم صاحبہ فلانی جگہ پہ آپ کیوں نہیں گئی تھی, فلانی بات کیسے تھی, تو یہ پھر وہاں سے بھاگتی ہے. وہ جو ہے یعنی جسے کہتے ہیں کہ لنڈے کا رستو یا جواب دیتا ہے یا ثناء اللہ جواب دیتا ہے. تو ابھی میری تمام رپورٹرز سے گزارش ہے اور انشاءاللہ میرے جو بھی جاننے والے رپورٹرز ہیں میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس اقامے کی کاپی ابھی نیکسٹ جو بھی اس کی پریس کانفرنس ہو یا کچھ بھی ہو اس کے اندر وہ اقامے کی کاپی میں ان کو دستیاب کر دوں گا, اور وہ ادھر پوچھیں کہ ہاں جی آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. اور خاص طور پہ مزہ اس وقت آئے کہ جب فضل الرحمان بھی ساتھ کھڑا ہو, تاکہ پھر یہ اچھا ان کا جواب کیا ہوگا, ان کا جواب یہ ہوگا کہ یہ سیاسی سوال ہے. تو
تو بھائی پھر وہی والی میں بات کروں گا کہ آپ سیاستدان ہیں تو آپ سے سیاسی سوال ہی کیا جائے گا، دوسرا سوال نہیں کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے وہی بات، ایک تو ان اخوانیوں کو بھی اس ملک سے واپس چلا جانا چاہیے، بہت ہو چکا، اور ان کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اب ہم جسے کہتے ہیں کہ بس ہمارا یعنی کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ بھی کچھ دن کے لیے مہمان ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مہمان نہیں رہتا، اس کو نماز بھی پوری پڑھنی پڑتی ہے، وہ جو ہوتی ہے وہ آدھی نماز وہ بھی ختم ہو جاتی ہے جس کو، تو اس لیے اب یہ مہمان نہیں رہے، اور ان مہمانوں کو چاہیے کہ جو بن چکے ہیں مہمان سے بوجھ بن چکے ہیں یہ واپس چلے جائیں۔ اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے تاکہ کشمالہ طارق اور یہ جو دوسری اس قسم کی خواتین ہیں ان کے جسے کہتے ہیں کہ لوٹ کھسوٹ سے عوام کم از کم محفوظ رہ سکے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔